हम बाइबल मुकद्दस में से आज पर गौर करें। पुराने अहदनामा में से मूसा की किताब खरूज, उसका बाब नंबर 20 और उसकी आयत नंबर 7 जो है वो आज की हमारी मरकजी आयत है। खरूज 20 बाब और उसकी 7 आयत आज की हमारी मरकजी आयत है। सब ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। मैं एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ूंगी। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना लाए। एक खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूप में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम रिहाई पाएं। एक खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। एक खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए, मेरी रूह में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। एक खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। एक बार हम खुदावंद की तारीफ करेंगे आज के दिन के लिए। आज मेरा ईमान है ये वर्ड जो है ये खुदावंद की तरफ से दिया गया है, और जब हम इसे सीखेंगे तो हम बहुत सी बुलबुलाहटों से, बहुत सी गुमराहियों से हम बाहर आएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि ना तुम खुदा के कलाम को जानते हो, ना तुम उसकी कुदरत को जानते हो, इस करके तुम क्या पड़े हुए हो, तुम भूल में पड़े हुए हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि खुदावंद की कुदरत सिर्फ तुम्हारे ईमान के ऊपर नहीं बल्कि खुदावंद की कुदरत के ऊपर भी क्या है, हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद की ज़िंदा-बख्श कलाम में वर्स तिलावत की। तो खरूज की किताब उसका बाब नंबर 20 उसकी आयत नंबर 7 में हमने पढ़ा, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। हम इस हुक्म को जो है, जो कि बाइबल मुकद्दस में तीसरा हुक्म है, जब मूसा को खुदावंद ने 10 अहकामात दिए और उसमें तीसरा हुक्म दिया, हमने बहुत मरतबा इसको पढ़ा है, लेकिन शायद हम इसके भेद के बारे में हम नहीं जानते। और मेरा ईमान है कि जब हम इसमें आज सीखेंगे तो खुदावंद खुदा हमेशा जो है वो अपने कलाम को नाजिल करके क्या करता है, शिफा बख्शता है। अब इतना खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। क्यों हम खुदावंद का नाम जो है जब भी हम कभी भी ले सकते हैं, तो फिर खुदावंद ने ये क्यों कहा कि तू मेरा नाम जो है वो बेफायदा ना लेना। एक टाइम तो नहीं आता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि हर वक्त क्या करते रहो, रूह में दुआ करते रहो, खुदावंद के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने अपना हुक्म जारी किया कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। जब भी हम खुदावंद का नाम लेते हैं हमें फायदा होता है, हमारी रूह को, हमारी बॉडी को, हमारी जिंदगी से हर जुड़ी हुई चीज को हमें पता होता है कि हमें क्या हो रहा है, हमें फायदा होता है, क्योंकि खुदावंद में की गई मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो हो सिर्फ खुदावंद के कलाम को सुनना नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल भी करना है। मुबारक है वो जो खुदावंद का कलाम सुनते और क्या होते हैं, उसके ऊपर अमल भी करते हैं। क्योंकि जब एक औरत आई खुदावंद को एक मुबारकबाद दी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। खुदावंद ने खुदा कलाम में लिखा हुआ है
جو کہ خدا کا کلام سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ خود کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ٹائم پہ یسوع مسیح نے کہا، تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، بات تو تم میری مانتے نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم خداوند خداوند کہہ رہے ہیں، ہر وقت اس کی حضوری میں جا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر رہے ہیں، فاسٹ بھی کر رہے ہیں، پریئر بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے، ہم اس کے ساتھ بنے ہوئے بھی ہیں، ہم روحانی طور پہ بھی چلنا چاہ رہے ہیں، ہم جسمانی طور پہ بھی چلنا چاہ رہے ہیں۔ چرچ میں جب بیٹھے ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم پرستش کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں، خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر گئے، جہاں پہ جھوٹ بولنے کا موقع ملا وہاں پہ جھوٹ بول دیا، جہاں پہ گالی دینے کا موقع ملا وہاں پہ گالی دے دی، جہاں پہ چوری کرنے کا موقع ملا وہاں پہ چوری کر لی، جہاں پہ حرام کاری کرنے کا موقع ملا وہاں پہ حرام کاری کر لی، جہاں پہ نشے کی کوئی چیز دیکھی تو کہا کون سا پاسٹر صاحب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، بوا جی دیکھ رہے ہیں، خدا کے خادمین دیکھ رہے ہیں، یا خداوند کون سا دیکھ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں سے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بعد میں جانا تو پھر ہم نے خداوند کی حضوری میں ہی ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ اگر تو میرا نام لے گا اور ساتھ میں تو اپنے جسم کی بات بھی سنے گا، ہر طرح کے گناہ کو بھی ویسے ہی کرتا رہے گا، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی بدی کو تو ویسے ہی کرتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے تو میرا نام کیا کر رہا ہے؟ بے فائدہ لے رہا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے۔ یعنی خداوند خداوند بھی کہتے رہنا اور ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہنا، تو خداوند کہتے ہیں تو میرا نام کیا کر رہا ہے؟ بے فائدہ لے رہا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو گنہگار ہے اس کی دعا کیا گنی جاتی ہے؟ وہ بھی گناہ گنی جاتی ہے۔ کہ گناہ بھی کرتے رہنا اور خداوند خداوند بھی کہتے رہنا، اور پھر کہنا ہے کہ خداوند پتہ نہیں خداوند میری زندگی میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا، خداوند مجھے اس مسئلے سے کیوں نہیں چھڑا رہا۔ بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے چرچ میں جانا شروع کیا تھا نا تو میرا بزنس جو ہے وہ تھوڑا سا رک گیا تھا، میرے حالات ٹائٹ ہو گئے، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ کیا آپ نے ہیرا پھیری کرنا چھوڑی؟ کیا آپ نے گالی دینا چھوڑی؟ کیا آپ نے سگریٹ پینا چھوڑی؟ کیا آپ نے نشہ کرنا چھوڑا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں سے ہر طرح کی بری روش چھوڑ دی؟ نہیں پاسٹر صاحب، وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، وہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ تو پھر جب آہستہ آہستہ چھوڑیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ہم خداوند کا نام کیا کر رہے ہیں؟ بے فائدہ لے رہے ہیں۔ اور خداوند کہتا ہے کہ تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ یسوع مسیح نے کہا تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور تم میرے اور بات تو تم میری مانتے نہیں۔ خداوند نے کیا کہا کہ تم بات میری مانتے نہیں۔ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ خود کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ کس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہ خداوند کا نام بے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اگر آپ چاہتے ہو، اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند میں کی گئی محنت جو ہے وہ بیکار نہیں جاتی، بائبل مقدس کہتی ہے، لیکن اس میں کی گئی محنت جو ہے وہ بیکار چلی بھی جاتی ہے جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، جب ہم خداوند خداوند بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں شیطان کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی محنت جو ہے وہ ہو جاتی ہے بیکار، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے 1 سال ہو گیا، مجھے 2 سال ہو گئے، مجھے اتنا ٹائم ہو گیا خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے، تو کیا ہوا ہے؟ ابھی تک میری زندگی وہ والی بلیسنگز، وہ والے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ اور اگر ہم خداوند کے پاس جو ہے کسی لالچ کی وجہ سے آتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ والی برکت ٹھہر جائے، مجھے یہ والی بلیسنگ مل جائے، مجھے یہ والا میری زندگی میں یہ والا کام ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اپنے لالچ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور جب لالچ پورا ہو جاتا ہے، خداوند اگر بلیسنگ دے دیتا ہے، برکت مل جاتی ہے، پھر نہ پاسٹر صاحب کا پتہ ہوتا ہے، نہ چرچ کا پتہ ہوتا ہے، نہ خداوند کا پتہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہاں ہمارے گھر میں یہ والی بلیسنگ آئی، ہاں اس طرح سمپل بات کر لیتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ والا بیبی پیدا ہوا، جب سے یہ ہوا ہے تو ہمارے گھر میں نا بہت سی بلیسنگز آ رہی ہیں۔ لیکن اگر پوچھے چرچ جاتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک ہم بچے کو چرچ میں لے کر کبھی گئے ہی نہیں۔ تو کتنی اس کا مطلب ہے عقل کہاں پہ گئی ہوئی ہے؟ وہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔
अब वो बेबी घर में आया है और उसकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो सोचो अगर उसे जो ब्लेसिंग्स दे रहा है, अगर उसके घर में जाकर उसे अभी से सिखाएं कि खुदावंद खुदा की हजूरी में किस तरह से बैठना है, किस तरह से खुदावंद की हजूरी में जाना है, तो सोचो वो बेबी जो है जो आपके घर में आया है वो कितनी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो जब आप खुदावंद के साथ बनेंगे तो खुदावंद खुदा आपको कहां से उठाएगा और आपको कहां तक लेकर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब हम लालच की वजह से आते हैं, सिर्फ ये हमारा काम हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और जब वो हो जाए तो फिर खुदावंद का उसका पता ही नहीं। उसका मतलब है वो कह रहा है कि तुम मेरा नाम क्या कर रहे हो, बेफायदा ले रहे हो तुम। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने आप को हर तरह के लालच से क्या करना, बचाए रखना, क्योंकि किसी की भी जो जिंदगी है वो उसकी दौलत के ऊपर, धन के ऊपर, उसके लालच के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसी के ऊपर डिपेंड करती है, मुनहसर करती है कि तुम खुदावंद के साथ बने रहना, ताकि खुदावंद खुदा तुम्हें हमेशा क्या करता रहे, तुम्हें ब्लेस करता रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से वो लोग खुदावंद का नाम बेफायदा लेते हैं, जो खुदावंद भी कहते रहते हैं और हर तरह की बुराई भी साथ करते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि जब से हम चर्च में जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज 85% जो क्रिश्चियंस लोग हैं ना, मसीही लोग हैं, इसीलिए मोस्टली प्रॉब्लम्स में रहते हैं, क्योंकि वो साथ खुदावंद भी करते रहते हैं और साथ में वो शैतान की मर्जी को भी क्या करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं, और बाइबल के खुदावंद के हुक्म को वो तोड़ते रहते हैं, वो उसका नाम क्या करते रहते हैं, उसका नाम बेफायदा लेते रहते हैं। सब कहें ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसीलिए 85% क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद का नाम क्या करते हैं, वो बेफायदा ले रहे होते हैं, उनकी मेहनत बेकार हो रही होती है, उनकी जो ब्लेसिंग्स की थैली होती है ना, जो थैला होता है, उसके अंदर शैतान ने सुराख किया होता है, और वो शैतान उस सुराख से उनका मसा, उनकी ब्लेसिंग्स लीक होती रहती हैं, और उनको नहीं पता चलता कि मैं चर्च में भी जाता हूँ, खुदावंद की हजूरी में भी बना रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है। लेकिन जब पूछा जाए तो उनकी बैड हैबिट्स जो हैं, बुरी रविशें जो हैं, वो उनकी जिंदगी में बनी रहती हैं। आप सोचो, अगर आप इतनी मेहनत आप खुदावंद में करते हो, खुदावंद के साथ चलते हो, तो फिर कुछ टाइम के लिए आप उन बुरी हैबिट्स को, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, आपको उनको कुछ टाइम के लिए तर्क करना है। जब आप उनको तर्क करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो एक टाइम आएगा, आपकी जिंदगी की एक हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, कि आपको पता होगा कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं लेता, बल्कि मैं खुदावंद का नाम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में फायदे के लिए लेता हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज बहुत से लोग कह देते हैं, फलां चर्च चले जाओ, वहां पे चले जाओ, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जितनी मर्जी चर्चेस में चले जाएं, जितने मर्जी पास्टर साहबान को बदल लें, जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो इसका मतलब है आप अभी तक जो है खुदावंद का नाम क्या कर रहे हैं, बेफायदा ले रहे हैं। चर्च में नहीं आना, क्यों नहीं आना? ये हो गया हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे साथ ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई। तो जिसके पास आके प्रॉब्लम्स हल होनी है, उसके पास आने से हमें क्या लगता है, हमें डर लगता है। और फिर जब ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जब ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फिर हॉस्पिटल्स तक की नौबत पहुंच जाती है। इसे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक बादशाह था और आई थिंक नाम था उसका आसा। उसने एक मिस्टेक की, लेकिन खुदावंद के सामने उसने तौबा नहीं की, खुदावंद के तरफ रुजू नहीं लेकर आया, और उससे एक ऐसी बीमारी लगी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो सारी जिंदगी सिर्फ तबीबों के पीछे भागता रहा और खुदावंद की तरफ उसने रुजू नहीं किया, और वो क्या कर गया, वो मर गया। नाम था उस बादशाह का आसा, और वो सुलेमान की नस्ल में से था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि शैतान आपकी मेहनत को बेफायदा ना करे, बल्कि आपकी मेहनत का आपको पूरा पूरा अजर मिले, तो आप इस बात को सीख के जाइएगा कि अगर मैं आज तक खुदावंद की हुजूरी में भी जाता हूं और मेरे अंदर ये वाली बुरी रवश है, तो इसका मतलब है मैं खुदावंद के इस हुक्म नंबर जो 3 है, उसको मैं तोड़ रहा हूं, और खुदावंद का नाम मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेफायदा ले रहा हूं।
ہاں اگر میں اس کا نام بے فائدہ نہیں لے رہا تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کیونکہ جو کوئی اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. اس نے کہا مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ تو تم ٹھنڈے ہو نہ تو تم گرم ہو بلکہ تم نیم گرم ہو. تمہیں کیا ہونا ہے؟ تمہیں ٹھنڈے ہونا چاہیے تھا یا گرم ہونا چاہیے تھا. آج لوگ کہتے ہیں ہم شیطان کی بات بھی سنیں, باپوں کی بھی بات سنیں, پیروں فقیروں کی بھی بات سنیں اور خداوند کی بھی بات سنیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ایک ہی کرسی ہے جس کے اوپر آپ یسوع مسیح کو بٹھا سکتے ہو یا آپ شیطان کو بٹھا سکتے ہو. اگر آپ زبردستی دونوں کو بٹھانے کی کوشش کریں گے تو پرابلمز آپ کی زندگی میں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ خداوند کے نام کو اگر بے فائدہ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو اپنی زندگی میں سے ہر چیز کو کیا کرنا ہے, اسے ترک کرنا ہے اور خداوند کی حضوری میں بنے رہنا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو بھی خداوند کے کلام کے بھیدوں کو جان کے ایک مرتبہ توبہ کر کے جو ہے اگر وہ پھر سے گناہ میں دھنسنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر وہ بری روشوں میں جاتا ہے, تو اس کا بائبل مقدس میں بہت سخت لفظ لکھے گئے ہیں کہ وہ اس جانور کی مانند ہے جو اپنی قے کرتا ہے اور اپنی قے کو پھر سے اپنے منہ میں اندر لے جاتا ہے. وہ اس جانور کی مانند ہے جسے کیچڑ میں سے نکال کر پاک اور صاف کر کے ایک اچھی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ کیچڑ دیکھتا ہے پھر سے جا کے اس میں کیا کرتا ہے, اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے. یہ ان لوگوں ان کرسچنز کا حساب ہے جو خداوند کو توبہ تو کر لیتے ہیں ہر سنڈے جا کے, لیکن جیسے ہی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے, بری روش کو اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میری کون سی گارنٹی ہے, میرے اوپر کون سی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سب کے اوپر, ہم سب کے اوپر یسوع مسیح کے بلڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. اور اب بائبل مقدس کہتی ہے کہ آپ جو کوئی کسی سونا یا چاندی کے وسیلہ سے نہیں خریدے گے بلکہ ایک بے عیب برے کے بے عیب لہو سے آپ کو کیا کر لیا گیا ہے, آپ کو اور مجھے خرید لیا گیا ہے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ لگ رہی ہے اس کلام کہ خداوند کا نام جو ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی بے فائدہ نہیں لینا. اگر خداوند کے ساتھ چلنا ہے تو ریئل بن کے چلنا ہے, ملاوٹ والا کرسچن بن کے نہیں چلنا بلکہ ریئل کرسچن بن کے چلنا ہے. آمین, ہاللیلویا. بائبل میں لکھا ہے خداوند خدا نے مصر کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کو نکالا. جب مصر کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کو نکالا, ان کو بیابان میں رکھا, تو وہ ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے, وہ خداوند بھی کر رہے تھے. ان کو اس بات کا پتا تھا کہ خداوند خدا نے ہمیں ایک عجیب طاقت کے ساتھ, اپنی پاور کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں فرعون کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا. انہوں نے خداوند کے جلال کو بھی دیکھا, اس کے کاموں کو بھی دیکھا, اس کے معجزات کو بھی دیکھا, اس کی بڑی طاقت کو بھی دیکھا, لیکن جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ بت پرستی کرنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ موسیٰ کے اوپر کڑکڑانا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ حرام کاری کرنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ اپنی محنت کو کیا کر رہے تھے, وہ بیکار کر رہے تھے. وہ خداوند کا نام تو لے رہے تھے لیکن وہ بے فائدہ لے رہے تھے. یہی ریزن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو پائے. اور بائبل مقدس کہتی ہے جتنے بھی سارے لوگ جن کو خداوند نے مصر کی غلامی میں سے نکالا تھا وہ سارے بیابان میں کیا ہو گئے, مر گئے. اور جو نئی نسل 20 سال سے کم کی ایج کے تھے, یشوا اور کالب جو ہے ان کو کہاں لے کر گئے, ان کو ملک کنعان میں لے کر داخل ہوئے. ہاللیلویا. کیونکہ یشوا اور کالب جو ہے وہ خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لے رہے تھے. ان کو جہاں کا اگر کوئی کسی بری موقع ملتا تھا برے کام کا یا کسی طرح کی بری صحبت کا, وہ اسے کیا کرتے تھے, وہ اسے انکار کر دیتے تھے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یشوا کو خداوند نے اسی لیے چنا کیونکہ وہ ہر وقت کس کے ساتھ رہنے والا تھا, وہ ہر وقت موسیٰ کے ساتھ رہنے والا تھا. کیونکہ جب موسیٰ 40 دن پہاڑ کے اوپر ہر دن رات رہا تو یشوا کہاں پہ کھڑا ہوا تھا, یشوا درمیان میں کھڑا تھا. اور جب موسیٰ جو ہے وہ اگر وہ اس وقت خیمہ کے اندر ہوتا تھا, مقدس مقام کے اندر ہوتا تھا, تو یشوا بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا. یشوا بھی ہر وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ بنا رہتا تھا. اور خدا نے کیا کیا, موسیٰ کے بعد یشوا کو خداوند نے چنا. ہاللیلویا. آج بھی وہ لوگ جو خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لیتے بلکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف خداوند کے ساتھ چلنا ہے. ہاں اگر میں کوئی بھی بری روش اپنی زندگی میں دوبارہ لے کر آؤں گا تو میں جتنی محنت خداوند میں کر چکا ہوں یا ابھی تک میں کر رہا ہوں, ساری محنت کیا ہو جائے گی, ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہو آپ کی محنت نہ بیکار جائے, آپ خداوند کا نام بے فائدہ نہ لو, تو اپنے آپ کو ہر طرح کی بری روش سے جو ہے وہ بچا کے رکھو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے, خداوند نے کہا آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے.
ایک مرتبہ تم اپنی بری روشوں کو ختم کر کے دیکھو, مکمل طور پر تم میری طرف رجوع کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو میں تمہیں کس طرح سے بلیس کرتا ہوں. آمین, ہاللیلویا. اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چرچ میں ہم جب چرچ میں جاتے ہیں, ہم خداوند کے ساتھ جب چلتے ہیں, ہمارے حالات جو ہے وہ پہلے سے بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں, ہم نے جب سے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے, ہم تو اور زیادہ بلیس ہوتے جا رہے ہیں. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم اس میں کی گئی محنت جو ہے, اگر ہم اس کا پھل چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کی بری روش سے, ہر طرح کی بری سوسائٹی سے, ہر طرح کے برے لوگوں سے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. کیونکہ جو کرسچنز ہوتے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں جو ریل کرسچن ہوتے ہیں, آپ دیکھنا وہ بہت کم جو ہیں فرینڈز کو بناتے ہیں. ایک سچے کرسچن کے دوست اور سہیلیاں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں, اور زیادہ دوست, زیادہ فرینڈز اس کے ہوتے ہیں جو لفنڈر ہوتے ہیں, جو آوارہ ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ واقعی میں ایک ریئل کرسچن ہوں, تو آپ کو اپنی حد میں رہنا ہے, اور کبھی بھی اپنی حد سے آپ کو باہر نہیں جانا. کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں خداوند میں محنت کر رہا ہوں, میں ہر روز, ہر سنڈے, ہر فرائیڈے جو ہے میں خداوند کی جا کے تعریف کرتا ہوں, اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کا نام لیتا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ میں خداوند کا نام جو ہے وہ کیا کروں, میں بے فائدہ لوں. کیونکہ جو کوئی اس کا نام بے فائدہ لے گا, خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. اسرائیلی اس کا نام بے فائدہ لے رہے تھے, ساتھ میں وہ اپنی بری روشوں کو, اب بار بار اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتے تھے, بت پرستی کرتے تھے اور حرام کاری کرتے تھے. تو خداوند خدا نے ان کو بے گناہ نہیں ٹھہرایا, اور خداوند خدا نے سب کو بیابان میں کیا کر دیا, فنا کر دیا. اسی لیے وہ لوگ جو ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکے. اگر آپ کو خداوند نے اپنی پرانی لائف میں سے نکالا ہے, آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بنو, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ I think 66 میں یا 65 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی خداوند کی مرضی کے بغیر اس کی حضوری میں نہیں آ سکتا. جسے خداوند برگزیدہ کر لیتا ہے, اسی کو اپنی حضوری میں آنے کی کیا کرتا ہے, وہ اجازت دیتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کے اوپر خداوند نے ہم سب کے اوپر رحم کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں خداوند کا نام بے فائدہ نہ لیں. اگر لیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا افیکٹ بھی ہوگا. اس طرح سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اس لیے خداوند نے کہا ہے کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے, خداوند اس سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. ہم نے کیا ورس پڑھی ہے, تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. کس طرح نہ لینا؟ جب تو چرچ میں جا رہا ہے, خداوند کے ساتھ بنا ہوا ہے, تو فاسٹنگ بھی کر رہا ہے, تو پریئر بھی کر رہا ہے, پاکیزگی میں بھی چل رہا ہے, بائبل مقدس کو بھی روٹین کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تو جو بری روشیں, کیونکہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ بات غلط ہے, مجھے اس سے دور رہنا چاہیے. اگر میں رہوں گا تو اس کا مطلب ہے میں خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں لے رہا. لیکن ابھی تک اگر میں نے بری روشوں کو ختم نہیں کیا, میں لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, میں دنیا کو خوش کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, اس کا مطلب ہے میں ابھی تک خداوند کا نام جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں, بے فائدہ لے رہا ہوں. بائبل مقدس کہتی ہے جو دو دلا انسان ہے وہ کبھی بھی خداوند کو خوش جو نہیں کر سکتا. وہ اس لہر کی مانند ہے جو 20 سال بعد بھی آتی ہے اور پتھر کے ساتھ ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے, اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی لہر بننا ہے. آپ کو پروفیٹیبل بننا ہے, یا آپ کو ہمیشہ لاس میں رہنا ہے. اسی لیے آج بہت سے لوگ جو ہیں چرچز میں عبادت کے لیے کم, اور دوسرے میں ان کا نام نہیں لوں گا, دوسرے کاموں کے لیے وہ زیادہ جاتے ہیں. تو ہمیں خداوند کی حضوری میں جب بھی جانا ہے, ساری اپنی جو بھی دنیاوی خواہشات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے صرف اور صرف خداوند کی حضوری میں آنا ہے. یہ نہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں, دماغ ہمارا کہیں اور چل رہا ہے. ہاں چرچ میں ہم حضور آئے ہیں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے. ہاں میں بہت خداوند کی حضوری میں چلنے والا ہوں, میں خداوند کی عبادت بہت کرنے والا ہوں, لیکن چرچ میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو جب گھر میں ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جب میں گھر میں جاؤں گا تو فلاں نے مجھے یہ بات کہی تھی, اب میں جا کے اس کا جواب جب تک اسے نہیں دوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے آپ ابھی تک خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ لے رہے ہیں. ہاں میری بڑی بہن نے, میری جٹھانی نے, میری دیورانی, میری نند نے, میری ساس نے, میرے سسر نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے کیوں ایسا کہا. ہاں جب یہ عبادت ختم ہوگی تب میں جا کے کیا کروں گی, اس کا جواب دوں گی, اس کا جواب دوں گا. اس کا مطلب ہے آپ اس کا نام کیا کر رہے ہو, آپ اس کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں.
اور خداوند کہتا ہے جو کوئی میرا نام بے فائدہ لے گا وہ میں اسے بے گناہ نہیں ٹھہراؤں گا. اگر خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کسی نے آپ کی انسلٹ کی, آپ کی بےزتی کی ہے, آپ کے ساتھ برا بھلا کیا ہے, تو آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح سامنے کھڑے ہیں اور میں اس کی حضوری میں بیٹھا ہوا ہوں. خداوند خدا تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو کیا کرو, اگر کسی نے تمہارا قصور کیا ہے تو اسے کیا کر دو, اسے معاف کر دو, اسے دل سے معاف کرو. جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جب خداوند کی حضوری میں سے آپ اٹھ کر اپنے گھر میں جائیں گے, آپ کا وہ رشتہ دار آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کو کہے گا کہ نیکسٹ سنڈے میں بھی تیرے ساتھ چرچ میں جاؤں گا. آمین, ہلیلویا. تو کہتے ہیں آمین, کہتے ہیں میں نے تمہیں چنا اور میں نے تمہیں ٹھہرایا تاکہ تم کیا کرو, تم پھل لے کر آؤ. سب کے ہے خداوند آج کے کلام کی وہ سمجھ دیں, ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئیں اسی کے نام میں. آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے ایک دوسرے کی, لیکن اگر دل میں ابھی تک کسی کو معاف کرنے کی اپنے دل میں نہیں رکھی ہوئی, ابھی کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا. تم چرچ میں نہیں آئے بلکہ میں تمہیں چرچ میں لے کر آیا. تم نے مجھ سے محبت نہیں کی بلکہ میں نے تم سے محبت کی. میں نے تمہارے اوپر رحم کیا, میں نے تمہارے اوپر فضل کیا. اگر میں نے تمہیں چنا ہے تو میں نے تمہیں فضول میں نہیں چنا, بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تمہاری زندگی میں اتنا پھل دیکھوں, اتنی بلیسنگز کو دیکھوں کہ جب لوگ تمہاری بلیسنگز کو دیکھیں تو کیا کرے, وہ میری تعریف کریں. ہلیلویا. کہتا ہے میں تمہارے لیے مارا گیا, گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں تمہارے لیے فضول میں مارا یا گاڑا نہیں کیا, بلکہ میں تمہارے لیے اس لیے مارا گیا, گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ تم اس کے اوپر ایمان رکھو اور اتنا پھل لے کر آؤ اور تمہاری زندگی کی گواہیاں اتنی بڑی ہوں, جب لوگ تمہاری گواہیوں کو دیکھیں تو وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی خداوند ہے اور اس کا نام خداوند ہے, یسوع مسیح ہے. آمین, ہلیلویا. یہ نہیں ہے کہ آپ چرچ میں سے ہو کے جا رہے ہو اور ساتھ میں آپ کا بہیو جب گھر میں جاتے ہو یا رشتہ داروں لوگوں سے ملتے ہو پھر آپ کا بہیو جو ہے وہ رف ہو جاتا ہے, تو پھر جب آپ چلے جاتے ہو آپ ان سے آ کے سامنے کہیں نہ کہیں, پیچھے سے وہ کہتے ہیں ویسے تو یہ بہت چرچ میں جاتا ہے لیکن ابھی تک کس کی جو بہیو ہے اس میں ٹگے کا بھی جو ہے وہ بھی فرق نہیں آیا. اس کا مطلب اگر آپ کے بارے میں یہ کمنٹس چھوڑے جا رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے آپ خداوند کا نام کیا لے رہے ہیں, بے فائدہ لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں, جب لوگ آپ کے ساتھ ملیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ کی صحبت کو اختیار کریں, آپ کی کمپنی کو اختیار کریں اور ان کی زندگی میں ان کو لگے کہ نہیں جیسے میں اس سے بات کر رہا ہوں میری زندگی میں امن و سکون ٹھہر رہا ہے, مجھے سکون سا مل رہا ہے, مجھے چین سا آ رہا ہے, مجھے برکت سے مل رہی ہے, اور جب اٹھنے لگو تو آپ کو آپ کے بازو سے پکڑ کر بیٹھ کے کہے کہ تھوڑی دیر جو ہے وہ میرے پاس اور بیٹھ جا کیونکہ مجھے تیری باتوں سے بہت امن و سکون مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہو, آپ پھل لے کر آ رہے ہو اور آپ خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں لے رہے. اس لیے جب خداوند کی حضوری میں آنا ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ذہن صرف اور صرف خداوند کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کہتا ہے جو کوئی میرا نام بے فائدہ لے گا میں اس سے کیا کروں گا, اسے بے گناہ نہیں ٹھہراؤں گا. آج خود ہی ہم گنہگار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو اتنا اچھے کام کرتا ہوں, میں تو پریئر بھی کرتا ہوں, فاسٹنگ بھی کرتا ہوں, ہر وقت چرچ میں بھی جاتا ہوں, پاکیزگی میں بھی چلتا ہوں, تو پتہ نہیں میرے ساتھ اس طرح کی پرابلمز کیوں آتی ہیں. لیکن اگر دل کو چیک کیا جائے نا تو اس میں پتہ نہیں کتنی برائیاں چھپی ہوتی ہیں. بائبل مقدس کہتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ہمارے دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا چھپا ہوا ہے اور اسی کو وہ دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے, آپ کو برکت دیتا ہے, آپ کو بلیس کرتا ہے. آمین, ہلیلویا. آپ کو بائبل مقدس میں بہت سی ایسی باتیں ملیں گی, بہت سی ایسی کہ وہ لوگ جو خداوند بھی کہتے تھے اور ساتھ میں اپنی بری روشوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے, خداوند خدا نے کیا کیا, ان کو سزا دی. لالچ کی جو بات کر رہا تھا میں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان کی کتاب میں, ہم اس کو دیکھ لیں گے. پانچ باب ہے مال کی کتاب میں, وہاں پہ دو کریکٹرز ہمیں ملتے ہیں, حننیہ اور سفیرہ. اب وہ کیا کر رہے تھے, وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ محبت بھی ظاہر کر رہے تھے, پیار بھی ظاہر کر رہے تھے, وہ خداوند بھی کہہ رہے تھے, لیکن شاید وہ خداوند کا نام کیا کر رہے تھے, بے فائدہ لے رہے تھے. پطرس رسول نے کہا
کہ اس وقت بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ تھے وہ اپنا سب کچھ بیچ کے سب کچھ کیا کر رہے تھے؟ رسولوں کے قدموں میں لا کے رکھ رہے تھے. اور حننیہ اور سفیرہ جو ہے انہوں نے بھی اپنی ساری جائیداد بیچی اور اس میں سے کچھ بچا کر کیا کر لیا؟ اسے اپنے پاس رکھ لیا اور خداوند کی حضوری میں باقی لا کے رکھ دیا. لیکن جو پترس تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری دھن دولت جب تک وہ تمہاری تھی تب تک وہ تمہاری تھی، لیکن اب جب اگر تم نے اس کو سیل کیا اور خداوند کے نام کے لیے کیا تو یہ تمہارے پر واجب نہ تھا کہ جتنا مال دھن دولت تھا سب تم خداوند کی حضوری میں لے کر آتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اندر لالچ آ گیا. انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچا کے رکھ لیں، پتہ نہیں خداوند کے ساتھ چل کر ہم بھوکے مرنا شروع کر دیں، ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. انہوں نے جب لالچ کیا، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اسی وقت جو ہے جو حننیہ ہے اس کی کیا ہو گئی؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی وائف بھی آئی اور اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور اس سے پوچھا گیا، اس نے بھی وہاں پہ لالچ میں آ کر اس نے بھی جھوٹ بول دیا اور بائبل مقدس بتاتی ہے سفیرہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ کیا ہو گئی؟ وہ بھی مر گئی. آپ کو یہ بتا رہا ہوں اسی طرح سے جب ہم خداوند بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے اندر سے لالچ کا جو شیطان ہے وہ بھی باہر نہیں جاتا، برائیوں کا شیطان باہر نہیں نکلتا، تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کا جو نام ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بے فائدہ لے رہے ہیں. اور خداوند کہتا ہے جو میرا نام بے فائدہ لیتا ہے اس سے میں بے گناہ نہیں ٹھہراؤں گا. کسی کو فوراً سزا مل جاتی ہے اور کسی کو تھوڑی دیر کے بعد مل جاتی ہے. آپ دیکھو حننیہ اور سفیرہ جو تھے ان کو فوراً سزا مل گئی. اور بائبل مقدس میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب ہم خداوند کے نام کو بے فائدہ لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں. کیونکہ گنہگار کی جو دعا ہے، جو خداوند دعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں اپنی بری روشوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیوں مجھے خداوند کہتے ہو، بات تو تم میری مانتے نہیں ہو، گناہوں کو تم چھوڑتے نہیں ہو، بری روشوں کو تم چھوڑتے نہیں ہو، اپنی بری عادتوں کو تم چھوڑتے نہیں ہو، اور پھر مجھے کہتے رہتے ہو اے خداوند اے خداوند. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج بہت سے لوگ جو ہیں، میں کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگ جو ہیں صرف خداوند کی جو خدمت شروع کر رہے ہیں صرف اور صرف وہ کسی لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ کسی گورے کے ساتھ ہو جائے اور ہم بس راتوں رات جو ہیں وہ ہم کیا ہو جائیں؟ ہم امیر ہو جائیں، ہم ایسے ہو جائیں، ہم ویسے ہو جائیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، وہ گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور جتنے میں خداوند سے ڈر کے یہ کہتا ہوں، جتنے بھی گوروں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں نا وہ خداوند کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ لالچ رکھنے والے. اور بائبل مقدس کہتی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ تم کسی بھی چیز کا لالچ نہ رکھنا. خداوند آپ کو بھی بلیس کرے، مجھے بھی بلیس کرے. آپ کے ثانی میں آئیں گے، خداوند آپ کو بلیس کرے کہ آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. تو جتنے بھی گوروں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں نا ان میں سے آپ کو ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہوئے نہیں ملے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ببلیکل بات ہے. اور بہت دن سے یہ میرے مائنڈ میں آ رہی تھی اور میں اس بات کو اگنور کر رہا تھا، لیکن آج اگر یہ میرے منہ سے نکلوائی گئی ہے تو یہ صرف خداوند کی طرف سے نکلوائی گئی ہے. اس لیے ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں صرف اور صرف خداوند کے پیچھے بھاگنا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو دنیا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور خداوند کو بھی، وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو جسم کے ساتھ چلتے ہیں، جسمانی لوگ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. اس لیے اگر خداوند کی خدمت کرنی ہے، اس کی پریچنگ کرنی ہے تو بنا کسی لالچ کے کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے. ریوارڈ جو ملنا ہے وہ صرف خداوند کی طرف سے ملنا ہے. جب بھی پریئر کریں کہ خداوند وہ بلیسنگز جو صرف تیری طرف سے ہیں، وہ انسان جو تیری طرف سے ہیں وہی میرے پیچھے ہیں. میں انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. کیونکہ مجھے پتا ہے اگر وہ انسان جن کو تو نے بلیس کیا ہوا ہے، ہاں اگر وہ ہیں تو ان کو بھی تو نہیں کیا ہوا ہے، تو اگر میں تیرے پیچھے بھاگوں گا تو تو مجھے ان سے بھی زیادہ بلیس کرے گا، میری زندگی میں ان سے بڑی برائیاں پھیلائے گا اور ان سے آگے مجھے لے کر جائے گا. یسوع ناصری کے نام سے آمین. ہلیلویا. پھر سے بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، گوروں کے پیچھے، کالوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ خداوند کی عبادت نہیں کر رہے، وہ اپنے لالچ کو جو ہے وہ اپنے اندر پال رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے کیا کرنا؟ بچائے رکھنا.
کیونکہ کسی کی زندگی جو ہے اس کی دولت کے اوپر موقوف نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اچھا گھر نہیں ہے نا یہاں پہ تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ کیا کرتا ہوں, تیار کرتا ہوں. آپ کو خداوند کے ساتھ چلنا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم مسافر ہیں, ہم پردیسی ہیں. ہمارا اصل جو ملک ہے وہ نیا یروشلم ہے, ہم وہاں پہ ساری زندگی رہنے والے ہیں. آمین. یہاں پہ مجھے گھر ملے یا نہ ملے, میرا ایمان ہے خدا نے میرے لیے ایک ایسا گھر بنایا ہوا ہے یہاں پہ میں ساری زندگی رہنے والا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. آمین. ہاللویا. سونا نہیں ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نیا یروشلم جہاں پہ آپ کے لیے گھر بنایا گیا ہے, وہاں پہ جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ سونے کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اور یہ بائبل مقدس کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ خداوند کہتا ہے تم صرف میرے ساتھ چلتے رہو, دیکھو پھر میں تمہیں سونے کی سڑکوں کے اوپر بھی چلواؤں گا. میں تمہیں وہ گھر دوں گا جہاں پہ نہ تمہیں بھوک لگے گی, نہ تمہیں پیاس لگے گی, نہ تمہیں کسی چیز کا ڈر ہوگا, نہ تمہیں موت کا ڈر ہوگا, نہ کسی شیطان کا ڈر ہوگا. آمین. ہاللویا. لیکن شیطان نے آج لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے پیچھے بھاگو, تمہاری برکت جو ہے وہ اس گورے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, اس انسان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. نو نو نو, آپ کی برکت جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. آمین. ہاللویا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا, اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے, اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھنا ہے تاکہ ہماری جو محنت ہے وہ کبھی بھی بیکار نہ جائے. ہاللویا. سب یہی خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لائیں. اے خداوند آج میں سیکھ کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرا نام بے فائدہ نہیں لوں گا. اگر میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں تو میں صرف تیرے ساتھ چلوں گا, میں تیری حضوری میں بنا رہوں گا, اپنے آپ کو ہر طرح کی بری روش سے, ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھوں گا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ تو میرے لیے سب کچھ کرے گا. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا, خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. ان دا مائٹی نیم آف دا جیسس کرائسٹ, اسی کے نام میں. آمین. ہاللویا. ہم پھر اس ورس کو پڑھیں گے. روش کی کتاب اس کا باب نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 7 جو ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اس سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. پھر سے بتا رہا ہوں, 85% کرسچنز لوگ جو ہیں وہ خداوند کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں. چرچیز میں جب جاتے ہیں ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, اس لیے بھی وہ خداوند کا نام کیا کر رہے ہوتے ہیں, بے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. اگر چرچ میں دماغ بنا ہوا ہے, چرچ میں کلام بھی ٹھیک طرح سے سن رہے ہیں, یہ بھی پتا ہے کہ پاسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی پتا ہے کہ باہر جا کے مرضی اپنی کرنی ہے. شیطان کو باہر جا کے میں نے خوش کرنا ہی کرنا ہے, چاہے پاسٹر صاحب خدا کا کلام چاہے جو مرضی کہہ لے. اور شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ آپ کی کون سی نس کو دبانا ہے اور آپ کو خداوند کی مرضی سے کیا کرنا ہے, آپ کو دور کر دینا ہے. وہ جانتا ہے آپ کو کس طرح سے پرابلم میں لے کر آنا ہے. جب آپ پرابلم میں پڑیں گے تو کس طرح سے آپ خداوند کے کلام کو بھول جائیں گے. اس لیے وہ لوگ جو خداوند میں بیٹھ کر خداوند بھی کرتے ہیں اور باہر جا کر شیطان اپنی بری روشوں کے ساتھ شیطان بھی کر رہے ہوتے ہیں, خداوند کہتے ہیں وہ میرا نام کیا کر رہے ہیں, وہ میرا نام بے فائدہ لے رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیوں مجھے خداوند کہتے ہو, تم بات تو میری مانتے نہیں ہو. جو کوئی خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, وہ خود کو کیا کرتا ہے, دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. کس طرح سے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ لے رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے اوپر میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں سوچنا ہے یہ اس بات کے اوپر کہ کیا کہیں میں خداوند کا نام بے فائدہ تو نہیں لے رہا, کیا میری زندگی میں کوئی ایسی بری روش تو نہیں, کیا شیطان نے کہیں میری زندگی کے جو تھیلا ہے اس میں کہیں سوراخ تو نہیں کیا ہوا. میں اس کو بلیسنگ سے بھرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہ مجھ سے جھوٹ بلوا کے, مجھ سے بری روش اختیار کروا کے, کوئی نشے والی چیز کروا کے, کوئی بھی جھوٹ بلوا کے, کوئی بھی چوری کروا کر, کوئی بھی گناہ کروا کر, کہیں وہ اس میں سوراخ کر کے میری بلیسنگز کو لیک تو نہیں کر رہا. اور جب اینڈ کی باری آتی ہے تو پھر سے میں خالی کا خالی ہاتھ آ جاتا ہوں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور خداوند سے پریئر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا آج کے بعد میں تیرا نام بے فائدہ نہیں لوں گا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین. ہم آج کے کلام کے لیے مسز آسمان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے. جیسس ہاللویا. اپنے ساتھ والے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کی شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اپنی طرف راغب کر کے کہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. سب ایک دوسرے کو کہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا.
सब कहें कलाम के लिए दुआ करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदाम का थैंक्स करेंगे, क्योंकि हम जब उसके घर में आते हैं तो जब हम उसका कलाम सुनकर उसे अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हम सेम नहीं जाते। सब बेटियां बेटे सब खुदाम का शुक्र अदा करें। जिंदा खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, लश्करों के खुदा, तो उनसे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरे अहद व फजल को मानते हैं, खुदावंद तेरे हुक्मों को मानते हैं, तेरे कलाम पर अमल करते हैं और पाक खुदावंद खुदा तेरी राहों पर चलते हैं और तेरे सब हुक्मों का ख्याल रखते हैं, तेरे हुक्मों को खुदावंद अपने सामने रखते हैं। ऐ पाक खुदावंद तू उन पर अपने अहद व फजल को कायम करता है। ऐ लश्करों के खुदा, हमारी जिंदगियों के मालिक, हमारी फिक्र करने वाले खुदा, हर रोज हमारा बोझ उठाने वाले खुदा, हम तेरा थैंक्स करते हैं कि तूने आज के जिंदा बख्श कलाम से हमें नवाजा। हम जो खुदा इस हुक्म को अपनी जिंदगी में जिस सीखे हुए थे, हमें आज से पहले यही पता था कि खुदा का तीसरा हुक्म ये है कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। सो जिंदा खुदावंद, आज तूने हमें इस भेद से नवाजा कि खुदावंद हमने खुदावंद खुदा ने इस हुक्म पर अमल करना है और तेरा नाम कभी भी खुदावंद हमने बेफायदा नहीं लेना। पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से तू हमें बरकत दे, तू हमें ब्लेस कर कि हर तरह की बुरी रविश को हम अपनी जिंदगी से खत्म करें। जब खुदावंद हम तेरे साथ चल रहे हैं तो हमें रूह और सच्चाई के साथ तेरे साथ चलना है। ये नहीं कि खुदावंद हम तेरी हुजूरी में सिर्फ तेरा डर माने, बल्कि हम जिंदगी के हर हिस्से में, जिंदगी के हर मोड़ पे, हर सांस पे खुदावंद तेरा डर माने। हर तरह की बुरी रवैश से जो तेरे आज कलाम ने हमें सिखाई कि खुदावंद जब हम तेरे साथ चल रहे हैं तो हमें खुदावंद अपनी जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंद खुदा पकीजगी को पहले खुदावंद खुदा हर वक्त पकीजगी में बने रहना है और पकीजगी को खुदावंद अपनी जिंदगी में अपनाए रखना है, ताकि पाक खुदावंद खुदा हम हर तरह की बदी से और गुनाह से बचे रहें और पाक खुदावंद कभी भी हम तेरा नाम बेफायदा ना लें, ताकि जब तू अपनी दूसरे आमने सामने में आए तो हम तेरी हुजूरी में बेगुनाह ठहरे। तो जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको तू बरकत दे। जितने लोगों ने खुदा आज ऑनलाइन तेरा कलाम सुना है, जितने हाजिर जमात कलीसिया है, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद आज तेरा कलाम हम सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं, तेरे खादम के लिए, पाक खुदावंद तो अपने खादम को खुदावंद और ज्यादा बरकत दे, अपने कलाम के गहरों भेदों से नवाज, ताकि खुदावंद तेरा बंदा इसी तरह तेरा कलाम दुनिया में सुनाता रहे और पाक खुदावंद खुदा बहुत सी भीड़ों को खुदावंद खुदा तेरी तरफ ला सके। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी लोग जो हैं वो घोड़ों के पीछे भागने वाले हैं, वो क्या करेंगे, खुदावंद खुदा का नाम क्या करते हैं, वो बेफायदा लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये किया, वो किया। तो खुदावंद कहते हैं मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुम्हारे साथ कभी भी वाकफियत ना थी। क्यों ना थी? क्योंकि तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरा नाम बेफायदा ले रहे थे, तुम मेरे पीछे नहीं भाग रहे थे, तुम किसी और के पीछे ही भाग रहे थे, तुम अपने लालच के पीछे, अपने जिस्म को खुश करने के लिए भाग रहे थे। इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। एक टाइम था मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। और मेरी खुदावंद कहते हैं ये आदत है कि मैं गिफ्ट देकर मैं कभी भी वापस नहीं लेता। ये खुदावंद की एक हैबिट है कि खुदावंद कब किसी को भी जब गिफ्ट देता है तो वो उससे वापस नहीं लेता। इसलिए वो लोग कहेंगे कि खुदावंद हमने तेरे नाम से ये कर दिया, वो कर दिया। खुदावंद कहेंगे वो गिफ्ट था, लेकिन मेरी तेरे साथ कोई भी अब वाकफियत नहीं, क्योंकि तूने अपने लालच में पड़ के उसे क्या कर दिया, उसका गलत इस्तेमाल किया और तुमने मेरा नाम बेफायदा लिया। खुदावंद हम सबको इस बात की तौफीक दे कि ये वर्ड जो है, ये रियलिटी में जो है, ये खुदावंद की तरफ से मिला, ये मेरी तरफ से नहीं है। और आज का कलाम जो है ये खुदावंद की तरफ से। खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम क्या कर सकें, हम कभी भी उसका नाम जो है वो बेफायदा ना लें, बिना किसी लालच के, बिना किसी भी तरह के लालच के जो है वो हम क्या करें, हम खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की सताइश करें, खुदावंद की खिदमत करें। आमीन, आमीन।